एपिसोड 56। वो कोई शिकारी पार्टी थी जो साजो सामान से भरे हुए एक ट्रक के साथ इधर उधर भटकती फिर रही थी। उस ट्रक में 5 आदमी थे जो ट्रक के पिछले हिस्से में थे, जबकि सामने 2 बैठे थे। उनमें से एक ड्राइवर था, जबकि दूसरा उसके साथ बैठा विष्णु था। विष्णु की निगाहें सामने की तरफ जमी हुई थी। उसने अपने होंठ सख्ती से भींचे हुए थे। उसके साथ बैठा ड्राइवर भी विष्णु ही की तरह सख्त मिजाज और करक मालूम होता था, जबकि ट्रक के पिछले हिस्से में बैठे हुए लोग भी उसी किस्म के थे। उनमें से हर एक सेहतमंद और शिकारी से कहीं ज़्यादा जराइम पेशा लग रहा था। विष्णु ने उन लोगों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया था। उनमें से हर आदमी 100 आदमियों पर भारी था। पिछले हिस्से में जदीद तर्ज के हथियार और गोला बारूद भी मौजूद था। विष्णु पूरी तैयारी के साथ चला जा रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ में पकड़ी दूरबीन से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेने लगता। उस वक्त ट्रक की रफ्तार कम कर दी जाती। दूरबीन आंखों से हटाकर वो ड्राइवर की तरफ देखकर इनकार में अपनी गर्दन हिला देता और रफ्तार एक बार फिर तेज हो जाती। हमारे आदमी ने कहीं गलत इत्तला तो नहीं दी बॉस? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उन लोगों को अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो ये इत्तला गलत नहीं हो सकती, विष्णु ने कहा। अब एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ बॉस, ड्राइवर ने कहा। पूछो। फर्ज करें अगर हमने उस जख्मी को तलाश कर भी लिया तो उसे लाएंगे कैसे? मेरा मतलब है कि उसकी हालत तो इस काबिल नहीं होगी। उसे कहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये इत्तला भी मिली है कि उन लोगों ने उस जख्मी के इलाज के लिए हिंदुस्तान भर के डॉक्टरों को अगवा करा लिया है। सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि पहले वो लोग उन डॉक्टर से काम ले रहे थे, अब हम लेंगे। ड्राइवर गर्दन हिलाकर रह गया। ट्रक अब ऊंचे नीचे रास्तों पर झटके खाता आगे बढ़ रहा था। ये एक वीरान मकान था जहां सिवाय वीरान चट्टानों और धूप से झुलसी हुई जमीन का और कुछ ना था। बॉस, पीछे बैठे लोगों में से पुकारा किसी ने। क्या हुआ? कुछ लोग बाएं तरफ दिखाई दे रहे हैं। हमारे ट्रक को देखकर वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गए हैं। ट्रक रोक दो। ट्रक रोकना खतरनाक नहीं होगा बॉस? जो मैं कहता हूँ वो करो। ड्राइवर ने ट्रक रोकने में देर न लगाई। विष्णु नीचे उतरा। उसने अपनी दूरबीन ट्रक की ही सीट पर छोड़ दी थी और अब उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। उसको देखकर ट्रक के पिछले हिस्से में मौजूद लोग भी नीचे आ गए। वो सभी मुसल्लह थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें धोखा हुआ है? नहीं बॉस, धोखे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम तो जानते हो कि मेरी आंखें कितनी तेज हैं। मैंने 3-4 आदमियों का अंदाजा लगाया है। वो सब बाएं तरफ मौजूद थे। ट्रक को देखते वो सब के सब एक बड़े से पत्थर के पीछे चले गए हैं। विष्णु कुछ देर तक उस चट्टान को देखता रहा जिसकी तरफ उस शख्स ने इशारा किया था। फिर वो अपने आदमियों से बोला, ठीक है, इस चट्टान को घेरे में ले लो। फायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पकड़ने की कोशिश करना। और अगर वो कोई और लोग हुए बॉस तो कम से कम इस तरह हमें इत्मीनान तो हो जाएगा। चलो अब। वो सब तरबियत याफ्ता फौजियों की तरह चारों तरफ फैल गए। चट्टान की तरफ से अभी तक कोई तहरीक नहीं हुई थी। वो लोग रेंगते हुए पोजीशन लेते हुए उस चट्टान के बिल्कुल करीब आ गए। विष्णु सबसे आगे था। एक जगह उसने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और चट्टान की तरफ देखकर जोर से बोला, ए, तुम लोग बाहर आ जाओ, वरना गोलियों से भून के रख दिए जाओगे। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ तुम लोग। उसने गिनती शुरू कर दी। अभी वो 7 तक ही पहुंचा था कि टीले के अकब से 3 आदमी हाथ उठाए बाहर आ गए। वो तीनों देहाती लग रहे थे। कोई और तो नहीं है? विष्णु ने बुलंद आवाज में पूछा। वो तीनों बेहद घबराए हुए थे और खामोश खड़े थे। मैं पूछता हूँ, कोई और तो नहीं है वहाँ? नहीं जी, और कोई नहीं है, बस हम ही तीनों थे। कौन हो तुम लोग? हम लोग जी धोरा बस्ती के रहने वाले हैं, उसी देहाती ने कहा। कहाँ ये धोरा बस्ती? यहाँ से कुछ ही दूर है जी। हम लोग इधर से गुजर रहे थे कि आपका ट्रक आते देखा तो हम छुप गए। बस जी, हमारा दोष यही है, हमने और कुछ नहीं किया। हम गांव के लोग हैं जी, हमें माफ़ कर दो। तुम छुप क्यों गए थे? वो तीनों अपनी जगह पहलू बदल कर रह गए, लेकिन किसी ने भी जवाब न दिया। बताओ, तुम लोग ट्रक देखकर क्यों छुपे थे? क्या बताऊं सरकार, हम समझे कि वही लोग आ रहे हैं। कौन लोग? साफ साफ बताओ। वो बहुत खतरनाक लोग हैं सरकार। उन्होंने हमारी बस्ती को उजाड़ कर रख दिया है। ना जाने हमारी बस्ती से उन्होंने अब तक कितने आदमी को गायब कर दिया है। विष्णु ने अपने साथियों की तरफ देखकर मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाई और आगे बढ़कर उस आदमी के शाने पे हाथ रख दिया। देखो, तुम हमें अपना दुश्मन मत समझो। तुम हमें साफ साफ बताओ कि ये मामला क्या है। कौन लोग हैं वो जो तुम्हारी बस्ती को खाली करवा रहे हैं? वो लोग किधर से आते हैं, किधर जाते हैं, उनकी तादाद क्या होती है, उनके हुलिये क्या हैं? तुम हमें सब कुछ बता दो, हो सकता है हम तुम्हारे काम ही आ जाएं। विष्णु की बातें सुनकर उस शख्स को हौसला पैदा हुआ और उसके चेहरे से खौफ का तासुर खत्म हो गया। तुम लोग मेरे साथ आओ, हम लोग ट्रक में बैठकर बातें करेंगे, आ जाओ। उस आदमी ने अपने दोनों साथियों को वहीं रहने का इशारा किया और खुद विष्णु के साथ हो लिया। विष्णु उसे लेकर ट्रक में आ गया। विष्णु के साथी भी टीले के पास ही खड़े थे। हाँ बताओ, क्या सूरत हाल है? विष्णु ने पूछा। क्या बताऊं सरकार, ये अब से 1 महीना पहले की बात है। उस वक्त तक हमारी बस्ती में बहुत शांति थी। आप देख ही रहे हैं कि ये इलाका बिल्कुल बंजर है, इसीलिए यहाँ खेती बाड़ी तो नहीं हो सकती। मगर हम लोग रेवड़ रखते हैं, उन्हीं से दूध हासिल करते हैं और महीने में एक बार जाकर कृष्णापुर रेवड़ बेच आते हैं। अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। हम लोगों की ख्वाहिशात भी ज़्यादा नहीं है। असल बात बताओ।
ہوا ہے سرکار کہ اب سے 1 مہینہ پہلے ہماری بستی کی طرف ایک ٹرک چلا آیا۔ اول تو اسے کسی چیز کا ہماری بستی میں آنا ہی بڑی بات تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس ٹرک میں مقامی لوگوں کے علاوہ ایک گورا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا گورا آدمی؟ کیا حلیہ تھا اس کا؟ وہ ادھیڑ عمر تندرست آدمی تو نہیں تھا جس کے آگے کے بال بالکل اڑے ہوئے تھے؟ ہاں ہاں، بالکل اصلی تھا وہ۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ خیر تم بتاؤ آگے کیا ہوا؟ اس گورے کے آدمیوں کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ اس نے ہم لوگوں کو دھمکیاں نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ اسے مزدوروں اور کام کرنے والوں کی ضرورت ہے اور وہ اچھا خاصا معاوضہ کرے گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ غربت کے مارے ہوئے لوگ ذرا سے آسرے پر اس طرح کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو ہمارے گاؤں کے تقریباً 10-12 آدمی تیار ہو گئے۔ گورے نے کہا تھا کہ 1 ہفتے کا کام ہے، 1 ہفتے کے بعد ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے گا۔ خیر پہلی کھیپ میں 12 آدمی اس کے ساتھ چلے گئے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ گورا پھر ہماری بستی میں آیا۔ اس نے بتایا کہ اسے اور لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اس نے جو کام شروع کیا ہے وہ 10-12 دنوں تک مزید چلتا رہے گا۔ اس نے ان لوگوں کے گھروں میں پیسے بھی دیے جن گھروں سے وہ پہلے آدمی لے کر گیا تھا۔ وہ بیچارے رقم پا کر خوش ہو گئے تھے۔ پھر دوسری کھیپ میں بھی وہ 12-13 آدمی اپنے ساتھ لے گیا۔ بس یہ ماجرا سرکار۔ اب اس بات کو 1 مہینہ گزر چکا ہے، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ ہم لوگوں کی نگاہیں راستوں پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے جب ہم نے آپ کا یہ ٹرک دیکھا تو ہم سمجھے کہ وہی لوگ پھر واپس آ رہے ہیں۔ اوہ، تم میں سے کسی نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ گورا ان آدمیوں کو کس طرف لے کر گیا تھا؟ ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا سردار، لیکن کیا؟ پوری بات بتاؤ۔ ان میں سے ایک آدمی کسی طرح بھاگ آیا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا اس سے ہم لوگ اب جانے والوں کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں۔ کیا بتایا تھا اس نے؟ اس نے بتایا کہ ان لوگوں کو جہاں لے جایا گیا ہے وہاں آدمیوں کو جانور بنا دیا جاتا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس نہیں، سچ ہے سرکار، یہ بات اسی نے بتائی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کئی آدمیوں کو جانور بنتے دیکھا ہے۔ مہیش اس وقت اپنے گھر پر ہی تھا جب اسے یہ پتا چلا کہ اس زخمی کو اسپتال سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ اس خبر کو سنتے ہی تیر کی طرح اسپتال کی طرف چل پڑا۔ اس وقت اسپتال میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ پولیس نے عمارت کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ خود مہیش کو بڑی مشکلوں سے اندر جانے کی اجازت ملی۔ ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ ڈاکٹر، نرس اور اسپتال کا دوسرا عملہ بوکھلایا ہوا گھوم رہا تھا۔ کسی نے بھی مہیش کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ سب کے سب اپنی اپنی گردن چھڑانے کی فکر میں دکھائی دے رہے تھے۔ اسی بھیڑ میں مہیش کو پدمنی دکھائی دی۔ پدمنی وہ نرس تھی جس کی ڈیوٹی اس زخمی کے کمرے میں لگائی گئی تھی۔ مہیش نے اسے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ پدمنی خود بھی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ معاملہ کیا پدمنی؟ میں تو خود کچھ نہیں جانتی سر، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ لوگ آئے اور اس زخمی کو اٹھا کر لے گئے۔ کون لوگ؟ بہت سے نقابپوش تھے سر، مختلف گاڑیوں پر آئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے ہاتھ میں ہتھیار پکڑا ہوا تھا۔ کیا تم نے انہیں دیکھا تھا؟ یس سر، نو سر۔ کیا مطلب؟ کیا تم بہت بوکھلائی ہوئے ہو؟ کیا بتاؤں سر، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا ہوا کہ آپ مل گئے، اب میرے من کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ پدمنی نے دھیرے دھیرے وشنو سے ملاقات اور نقاب پوشوں کے حملے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تو عجیب واقعہ تھا۔ اچھا جو تم نے مجھے بتا دیا۔ اب کرنل راجندر سے اس کا تذکرہ مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب اگر اس آدمی سے ملاقات ہو تو میں اس سے کیا کہوں گی؟ اب وہ تم سے کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ تو زخمی اس کے سامنے اغوا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس زخمی میں ایسی کون سی بات ہے جس کی خاطر اتنا ہنگامہ رچایا گیا ہے۔ میں کیا بتا سکتی ہوں سر، میں تو خود حیران ہوں۔ اور وشنو بھی شاید غلط بیانی سے کام لے رہا ہوگا۔ میں بھی پاسبل۔ خیر یہ بتاؤ، کرنل اس وقت کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے جناب۔ غصے اور ناکامی نے انہیں بھوت بنا دیا ہے۔ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، تم اپنا کام کرو اور اس واقعے کو بھول جاؤ۔ مہیش کرنل کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اسپتال میں ابھی تک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ایک پولیس والے نے اس کا راستہ بھی روک لیا۔ آپ شاید اسی ہاسپٹل کے ہیں؟ جی ہاں، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر مہیش۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اس واقعے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ جس سمے یہ واقعہ ہوا اس وقت میں اپنے گھر پر تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہاں سے یہاں کے لیے چل پڑا۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ بھی اس پینل میں شریک تھے جو اس گھائل کے علاج کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جی ہاں۔ کیا آپ اس زخمی کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے؟ وہ صرف ایک زخمی تھا، اس کے بارے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اس کی قوت ارادی اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ اس میں کچھ بہتری کے آثار بھی پیدا ہو گئے تھے۔ یہ سب باتیں میں پہلے بھی معلوم کر چکا ہوں، آپ نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ تو آپ اس کے علاوہ اور کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ باہر والوں کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ اس کی حالت سنبھل رہی ہے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پولیس بے وقوف نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جس انداز میں حملہ ور ہوئے تھے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ آسان لوگ نہیں تھے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ پولیس یہاں دیر سے پہنچی ہے۔ اس وقت تک وہ لوگ اپنا کام کر کے واپس جا چکے تھے، لیکن شاید آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ ان حملہ وروں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر پلاننگ کی تھی اس حملے کی۔
انہوں نے نہ صرف اس اسپتال کے بلکہ آس پاس کے فون لائن کے تار کاٹ دیے ہیں۔ یہ پورا علاقہ مواصلاتی طور پر دوسرے علاقوں سے کٹ گیا تھا اور یہ عمل حملے سے پہلے کیا گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ان لوگوں کا تعاقب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ معمولی لوگ نہیں تھے جو اپنا نشانہ قدم چھوڑ کے چلے گئے ہوں اور ہم بآسانی جا کر ان پر ہاتھ ڈال دیں۔ وہ نہ جانے کہاں ہوں گے، اسی لیے ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس اسپتال سے تفتیش کا آغاز کرتے ہیں۔ مہیش اس پولیس افسر کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ مہیش اس آدمی کی سوچ کا قائل ہو گیا۔ آفیسر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ اندازہ کیسے ہوا کہ اس منصوبے کی جڑیں اسی اسپتال میں ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، جس وقت تک اس مریض کی حالت خراب رہی اس وقت تک کسی نے مداخلت نہیں کی، لیکن جیسے اس میں بہتری کے آثار نظر آنے شروع ہوئے اسے اغوا کر لیا گیا۔ اٹس مین کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص جو آپ کے درمیان موجود ہے اس مریض کے بارے میں حملہ آور کو رپورٹ دیتا رہا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے، لیکن ایسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ تو ہمیں یہ بتاتے رہیں کہ اب تک کے کیا حالات ہیں۔ مہیش کو مریض اور اس کے حوالے سے جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے بتا دیا، لیکن اس نے اس آفیسر سے دو باتیں چھپائیں۔ اس نے اس راگی نامی ساتھو کا کوئی حوالہ نہیں دیا جس نے کسی داور کا نام لیتے ہوئے بتایا تھا کہ داور اس زخمی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور راگی ڈاکٹر مہیش کی اس داور سے ملاقات بھی کروا سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ نہیں بتائی تھی کہ پدمنی اور وشنو کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ ان دونوں کے باتوں کے علاوہ سے جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے بتا دیا۔ آپ کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ ڈی ایس پی پرویز ملک نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ خیال ظاہر نہ کریں بلکہ یقین سے کہیں، میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں خود بھی ایک قانون پسند آدمی ہوں اور قانون کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پرویز ملک کچھ دیر تک ڈاکٹر مہیش کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ اپنا پتہ لکھوا دیں، ضرورت ہوئی تو آپ کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ مہیش اور ذہین پولیس آفیسر کی نگاہوں میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس پوچھ گچھ کا سلسلہ جلد سے جلد ختم کیا جائے، اس لیے اس نے فوراً ہی ڈی ایس پی کو اپنا ایڈریس لکھوا دیا۔ مہیش کا پتہ اپنی ڈائری میں لکھ لینے کے بعد پرویز ملک ایک طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مہیش نے اطمینان کی سانس لی۔ اب وہ کرنل کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ڈی ایس پی کو تو ٹال دیا تھا، لیکن وہ اندر سے پشیمان بھی ہو رہا تھا۔ اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے پرویز ملک کو سب کچھ بتا کیوں نہیں دیا۔ اس نے باتیں کیوں چھپا لی؟ ان باتوں کو چھپانے سے اس کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی باتیں چھپا کر وہ خواہ ایک ایسے معاملے میں الجھ گیا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اگر اسی وقت پرویز ملک کو سب کچھ بتا دیتا تو اس کے سر سے بوجھ اتر سکتا تھا، لیکن وہ ایک بہت بڑی حماقت کر گزرا تھا۔ کرنل کی طرف جاتے جاتے وہ پلٹ پڑا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ڈی ایس پی کو سب کچھ بتا دے گا۔ پولیس ابھی تک اسپتال کے احاطے میں ہی موجود تھی۔ اس نے ایک سب انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو جا چکے ہیں۔ جا چکے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ڈی آئی جی کی طرف سے اچانک طلبی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنا چارج انسپیکٹر ارجن کے حوالے کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ مہیش کے ہاتھ سے ایک موقع نکل گیا۔ وہ واپس کرنل راجندر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کرنل اپنے کمرے میں موجود تھا اور اس وقت اس کے سامنے ایک پولیس آفیسر بھی تھا۔ راجندر اسے اپنا بیان لکھوا رہا تھا۔ مہیش جس وقت کمرے میں داخل ہوا اس وقت کرنل راجندر کا بیان ختم ہو رہا تھا۔ کرنل نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پولیس آفیسر کرنل کا بیان لکھ کر اس سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد کرنل نے مہیش کی طرف توجہ دی۔ تو تم نے سن لیا یہاں کیا ہوا؟ یس سر، میں گھر پر تھا کہ مجھے اس زخمی کے بارے میں پتہ چلا۔ بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے۔ کاش ہم نے حفاظتی اقدامات کیے ہوتے۔ ہم نے اس زخمی کو اہمیت تو دی تھی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے اس طرح اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ان پولیس والوں نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو صحیح لائن پر تو کام کرنا آتا نہیں، خاص طور پر وہ ڈی ایس پی، کیا نام ہے اس کا؟ پرویز ملک۔ مجھے تو وہ شخص بالکل سمجھ نہیں آیا، احمق لگتا ہے۔ میں اس کیس پر سے اسے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ نہیں جناب، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ذہین آدمی ہے۔ ذہین؟ ان لوگوں کے پاس ذہانت کہاں سے آ گئی؟ وہ کچھ دیر تک کرنل کے ساتھ رہا، پھر اس سے اجازت لے کر باہر آ گیا۔ اب پولیس بھی جا چکی تھی، البتہ اس زخمی کے کمرے کے باہر کچھ پہرے داروں کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ ان پہرے داروں کو دیکھ کر ہنسی آتی تھی۔ اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ پولیس واردات کے بعد پہرے کا انتظام کیوں کرتی ہے۔ مہیش نے پرویز ملک سے ملنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کرنل اس کے بارے میں جیسا چاہے خیالات رکھتا ہو، لیکن اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس گتھی کو پرویز ہی سلجھا سکتا ہے۔ وہ ایک ذہین آدمی تھا اور یہ کارروائی بھی ذہین لوگوں نے ہی کی تھی۔ مہیش نے اپنے گھر کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب وہ پرویز ملک کی طرف جا رہا تھا جو اس کے علاقے کا ڈی ایس پی تھا۔ پرویز ملک اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے معنی خیز انداز میں ڈاکٹر مہیش کا استقبال کیا۔ آپ مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوئے؟ نہیں، کیونکہ میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پرویز نے کہا۔ وہ کیوں؟ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ آپ اس زخمی کے حوالے سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ دوسری طرف میں نے یہ اندازہ بھی کر لیا تھا کہ آپ واقعی ایک شریف اور قانون پسند انسان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی مصلحت کی بنا پر آپ بتلانا نہ چاہتے ہو۔
لیکن مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے. آپ جیسے لوگ اپنے اندر کی آواز کو زیادہ دیر تک دبا کر نہیں رکھ سکتے. اس اعتماد کا شکریہ. بات واقعی کچھ ایسی ہے. اب آپ کے سامنے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دل کا بوجھ اتر گیا ہے. بس تو پھر بے فکر ہو کر شروع ہو جائیے. لیکن ٹھہریں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پلایا جائے؟ چائے، کافی یا کوئی اور چیز؟ صرف چائے. پرویز نے گھنٹی بجا کر اردلی کو طلب کیا اور اسے چائے لانے کا کہہ کر مہیش کی طرف متوجہ ہو گیا. مہیش نے زخمی کے اسپتال سے آنے سے لے کر پدمنی تک کے سارے واقعات سنا دیے. پرویز ملک بڑے دھیان سے سنتا رہا. اس نے درمیان میں ایک بار بھی مداخلت نہ کی. بہت ہی عجیب واقعات ہیں. جو لوگ آپ سے اس دوران ملتے رہے ہیں ان کا ایک دوسرے سے بظاہر کوئی تعلق بھی نہیں لگتا. اس کے باوجود یہ سب کے سب اس زخمی کے ارد گرد گھوم رہے تھے. ان کی ساری دلچسپی اسی زخمی سے تھی. ان میں سے ہر ایک کردار اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. ہم کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ نے جو معلومات فراہم کی ان کی روشنی میں ہم اس راز کو حل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. یقین جانیے اگر آپ سے یہ سب معلوم نہ ہوتا تو ہم اندھیرے میں ہی گھومتے رہتے. آفیسر، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی. یہ کرنل راجندر آپ کی اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ ایسی کوئی مشکل بات نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہی کے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس زخمی کے بارے میں باہر رپورٹ دیتا رہا ہے. ہاں مجھے یاد ہے. اور میرے اندازے کے مطابق وہ آدمی سوائے کرنل راجندر کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ سب کے سب دوڑتے ہوئے زخمی کے کمرے میں چلے آئے. اس کمرے میں جارج اور برنارڈ کے لوگ بھی موجود تھے. برنارڈ نے کمرے میں آتے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا. پھر اس کمرے میں سوائے ڈاکٹر کھنہ، جارج اور برنارڈ کے اور کوئی نہیں رہ گیا. وہ زخمی بستر پر ہی پڑا تھا. فوری طور پر اس کے جسم میں گلوکوز پہنچانے کا انتظام کیا گیا. اس کے صحت مند بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی کے آثار تھے جو اس بات کی علامت تھے کہ مریض صحتیابی کی طرف لوٹ رہا ہے. اس کے چہرے کی پلاہٹ دور ہو چکی تھی. اس کا چہرہ اگرچہ ابھی تک کچلا ہوا اور ناقابل شناخت تھا، اس کے باوجود جہاں جہاں سے چہرے کا حصہ دکھائی دے رہا تھا وہ کسی مردے کا نہیں بلکہ زندہ انسان کا چہرہ لگ رہا تھا. بتاؤ کیا رپورٹ ہے؟ برنارڈ نے کھنہ سے پوچھا. کچھ دیر پہلے یہ ہوش میں آیا تھا. پھر کیا ہوا اسے؟ میں نے اسے قنوتگی کا انجیکشن دے دیا ہے. کھنہ بولا. بے وقوف انسان، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے سے بہت سی باتیں کرنا تھی. دیکھیے مسٹر، میں اس کا معالج ہوں. تمہیں نے اس کے علاج کی ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، اس لیے میں بہتر جانتا ہوں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا. تم کیا سمجھتے ہو یہ ہوش میں آتے تمہارے سوالوں کے جواب دینے لگتا؟ تم کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ شخص کتنے عذاب میں مبتلا ہے. اس کا پورا جسم پھوڑا بنا ہے. اسی لیے میں نے اسے قنوتگی کا انجیکشن دیا ہے تاکہ یہ درد کے احساس سے غافل ہو جائے. سوری ڈاکٹر، برنارڈ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا. میں ہی بعض اوقات بچوں جیسی باتیں کرنے لگتا ہوں. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی حالت کب تک بہتر ہوگی؟ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے جو دوائیاں اور دیگر چیزیں منگوائی ہیں ان کے آنے کے بعد ہی اس کا علاج شروع ہو سکتا ہے. وہ چیزیں بھی آ جائیں گی؟ برنارڈ نے کہا. میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کیا میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ اس مریض کی صحتیابی کے بعد ہم ڈاکٹرز کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ بس اس مریض کے صحتیاب ہوتے ہی تم لوگوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی جائے گی. ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا چاہتے. یہ میرا وعدہ ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے تمہاری اس بات پر پوری طرح وشواس نہیں ہے. اس کے باوجود ہم اس مریض کا علاج کریں گے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ہم تم سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ہمارا پیشہ ہے، فرض ہے ہمارا. یو ڈونٹ وری ڈاکٹر، میں تمہارے جذبے سے خوش ہوا ہوں اور اگر تم نے اس مریض کو صحت مند کر دیا تو ہم تمہارے لیے بہت کچھ کر گزریں گے. کھنہ گردن ہلا کر رہ گیا. اس نے شاید برنارڈ کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا. وہ اب اس زخمی کی طرف متوجہ تھا. برنارڈ جارج اور دوسرے لوگوں کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا. اس کے باہر جانے کے بعد دوسرا ڈاکٹر دوبارہ اس کمرے میں آ گئے. وہ سب کھنہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. کھنہ نے ان لوگوں کو برنارڈ کی گفتگو کے بارے میں بتا دیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری سلامتی کا انحصار اس شخص کی سلامتی پر ہے. ہاں، اگر یہ صحت مند ہوگا تو ہمیں بھی جانے کی اجازت مل جائے گی. بھگوان کرے ایسا ہی ہو. میں تو اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترس گیا ہوں. وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. ایک ڈاکٹر بولا. لیکن شاید تم کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکو گے. کھنہ نے کہا. کیا مطلب؟ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. क्षमा کرنا، میں تم لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن شاید تم لوگ اس تلخ حقیقت کا اندازہ کر لو. یہ لوگ اتنے بے وقوف نہیں کہ زخمی کے صحت مند ہو جانے کے بعد ہمیں جانے کی اجازت دے دیں. یہ کسی بھی قیمت پر اپنا راز فاش نہیں کرنا چاہیں گے. اگر مریض صحتیاب ہو جاتا ہے تو یہ ہماری کامیابی تو ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر کھنہ؟ میں اگر کہوں تو یہ بات تم لوگوں کے لیے حیرت انگیز تو ہوگی، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. وہ کیا؟ ہمیں اس مریض کو موت کی نیند سلا دینا چاہیے. کیا؟
سب کے سب حیران رہ گئے۔ ہاں، اگر تم لوگ دھیان سے میری بات سنو تو تمہاری یہ حیرت دور ہو جائے گی۔ تم لوگ کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں ہو، بلکہ تمہیں ہندوستان بھر سے اس مریض کے علاج کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات شاید تم لوگ بھی جانتے ہو کہ اس مریض کی حالت کیسی ہے۔ یہ اگر زندہ رہ گیا تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس کے اندرونی اعضاء ناکارہ ہو چکے ہیں، ان میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے کہ اس بیچارے کو ہوش آ بھی گیا تب بھی یہ سسکتا ہی رہے گا۔ ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمارا کام جیون بچانا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مریض کی تکلیف ہے اور اس کے دکھوں کو کم کریں، ان کی مدد کریں۔ اگر وہ کسی دکھ میں مبتلا ہیں تو اس دکھ کو ختم کر دیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ لوگ اس مریض کو کسی ہمدردی میں اٹھا کر نہیں لائے ہیں، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہی لگتا ہے۔ اگر انہیں اس مریض سے کوئی ہمدردی ہوتی تو یہ کبھی اسے اسپتال سے اغوا نہیں کرتے، بلکہ اس کے علاج کے موقع فراہم کرتے رہتے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ جس مریض کو اٹھا لائے ہیں اس بیچارے کا مکمل علاج یہاں نہیں ہو سکے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے مریض کو اپنے خود غرضی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ میرا اندازہ کہ اس بیچارے کا ہوش میں آنا اس کے لیے عذاب ثابت ہوگا۔ اس کو اتنی تکلیف دی جائیں گی کہ یہ زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے گا۔ یہ لوگ اس سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا راز جو اس مریض کے سینے میں دفن ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم خود اسے ان مشکلات سے نجات دلا دیں۔ اسے زندہ تو ویسے بھی نہیں رہنا، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ایک ڈاکٹر نے کہا، تم تو کہہ چکے ہو کہ یہ مریض چاہے زندہ رہے یا مر جائے، ہمیں ہر حالت میں مرنا ہے۔ پھر جب ہمیں مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس کے علاج کی طرف توجہ دی جائے۔ تمہارا سوال ٹھیک ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہم کس حد تک کسی کے دکھوں کو کم کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر نے کھنہ کی تائید کی۔ ہمیں اس بیچارے کو عذاب سے نجات دلا لینی چاہیے۔ تو پھر یہ طے رہا کہ ہم اس کو ہوش میں آنے نہیں دیں گے۔ وشنو کو اس دیہاتی سے بہت کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ ان دیہاتیوں کو انہوں نے رخصت کر دیا تھا، لیکن اسے تاکید بھی کر دی تھی کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کسی سے کوئی تذکرہ نہ کرے، کیونکہ صرف اسی صورت میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ دیہاتیوں نے وشنو کی بات فوراً ہی مان لی۔ اب سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وشنو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، باس، اس دیہاتی نے ایک ایسے آدمی کا حوالہ دیا ہے جو ان کی گرفت سے نکل بھاگا ہے، کیوں نہ مجھ سے مل لیں؟ ہاں، کیا تمہیں بھول ہی گیا تھا؟ چلو اس بستی میں چلتے ہیں۔ وہ بستی زیادہ دور نہیں تھی، 1 گھنٹے کی مسافت پر تھی، لیکن انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس بستی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جادو کے زور سے پوری بستی مکینوں سے خالی کر دی ہو۔ مکان اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن ان میں رہنے والے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ کیا سلسلہ ہے باس؟ مجھے خود نہیں معلوم، کہیں ایسا تو نہیں کہ برنارڈ پوری بستی کو اٹھا کر لے گیا ہو۔ یہ برنارڈ کون ہے باس؟ وہی گورا جس کے بارے میں اس دیہاتی نے بتایا تھا۔ کیا تم اسے جانتے ہو باس؟ بہت اچھی طرح، میرا اس کا تعلق بہت پرانا ہے، نہ جانے کتنے جنم کا قرض ایک دوسرے کے ذمے ہے۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ اس زخمی کو اغوا کرنے میں جارج نامی ایک غیر ملکی کا ہاتھ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل کردار تو برنارڈ کا ہے۔ وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس ویرانے میں آ کر اس نے اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دیا ہے۔ پر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آدمیوں کو کیوں جمع کر رہا ہے، کیا وجہ اس کی؟ وہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے، اس نے یوں ہی ایک خطرات نہیں پھیلایا ہوگا، یقیناً کوئی نہ کوئی گہری وجہ ہوگی۔ لیکن اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پوری بستی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ جس وقت یہ لوگ اس بستی کی ایسی گلی سے گزر رہے تھے جس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی اور اس بستی کی دکانیں بھی اسی کی حیثیت کے مطابق ہی تھیں۔ گرد سے اٹی ہوئی دکانیں، تنگ گلیاں، کچے پکے مکانات، بس اس کے علاوہ اس بستی میں کچھ نہیں تھا۔ اور لوگوں نے بستی کا پورا چکر لگایا، لیکن کوئی بھی نہ مل سکا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بستی کے جانور بھی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے، ہم یہاں اپنا سمے برباد کر رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے باس، لیکن اس بستی میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، ہم اپنی منزل کی طرف تو جا ہی رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس بستی میں آنے کے بعد اس زخمی تک پہنچنے کے آسان راستے ہو جائیں گے، لیکن خیر اب کیا کیا جائے، ہمیں اپنا سفر پھر شروع کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ پھر چل پڑے۔ وشنو اس بستی کے خالی ہو جانے پر بے حد حیران تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھیوں سے اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ اسے اس معاملے میں کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ کچھ دور کا فاصلہ طے کر لینے کے بعد اس نے اچانک ٹرک کو رک جانے کا اشارہ کیا اور پھر ڈرائیور کو واپس بستی کی طرف مڑنے کا حکم دیا۔ اب کیا ہو گیا باس؟ کوئی اور بات یاد آ گئی ہے کیا؟ ڈرائیور نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس بار بستی میں تم لوگ نہیں جاؤ گے اور ٹرک کو بھی کچھ فاصلے پر کھڑا کیا جائے گا، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ ڈرائیور نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن وشنو کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ٹرک کو وشنو کی ہدایت کے مطابق کچھ فاصلے پر روک دیا گیا۔ وشنو نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کی ہدایت کی اور اکیلا ہی بستی کی طرف چل پڑا۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، اس بار اس بستی میں ہر طرف چہل پہل کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جادو کے زور سے اس جادوگر نے اس بستی کو دوبارہ آباد کر دیا ہو۔ عورتیں، مرد، بچے سبھی دکھائی دے رہے تھے۔
विष्णु को देखकर बस्ती के कुछ लोग दौड़ते हुए उसके पास आए और उसे घेर कर खड़े हो गए। उन्हीं लोगों में विष्णु ने उस देहाती को पहचान लिया जिससे उसकी बात हो चुकी थी। उस देहाती ने भी उसे पहचान लिया। तुम वही हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। मैं कुछ देर पहले अपने साथियों के साथ आया था, लेकिन उस वक्त ये बस्ती बिल्कुल खाली लग रही थी। ओह, तो वो तुम लोग थे। हम लोग ये समझे कि शायद वो गोरे वापस आ गए हैं। कौन है ये अजनबी? एक बूढ़े ने देहाती से कहा। विक्रम काका, ये वही आदमी है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। वो ट्रक इन्हीं का था। विक्रम काका ने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी के साथ विष्णु से हाथ मिलाया और उन लोगों को अपनी झोपड़ी में ले आया। विष्णु ने उस देहाती को अपने साथियों को लाने भेज दिया। काका की झोपड़ी में उसके अलावा वो देहाती भी था जिसका नाम भूपत था। भूपत के अलावा बस्ती के और लोग भी थे जिनके सोते हुए चेहरे ये बता रहे थे कि जिंदगी उनके लिए बड़े बड़े अजाबों के साथ आई है या उन लोगों पर कयामत गुजर चुकी है। उन लोगों ने विष्णु को जो कहानियां सुनाई उनमें कोई नई बात नहीं थी। वही बातें थी जो भूपत उनको पहले ही सुना चुका था। तुम लोगों ने पुलिस को इत्तला देने की कोशिश क्यों नहीं की? पहली बात तो यह सरकार कि आसपास कोई पुलिस चौकी नहीं है जहां ये इत्तला दी जा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस के कुछ आदमी जीपों पर गश्त करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। पिछले महीने जो पुलिस वाले आए थे हमने उनको बता दिया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि वो उल्टा हमारा मजाक उड़ाने लगे। वो पुलिस वाले भी उन गोरों के सामने बेबस हो गए होंगे। आप ठीक कहते हैं सरकार, हमको तो कुछ ऐसा ही मामला लगता है। वो आदमी कहाँ है जो उन लोगों की कैद से निकल कर भागा था? उससे मिलकर भी आपको कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। वो क्यों? उस बेचारे की हालत ऐसी नहीं कि वो किसी को कुछ बता सके। ना जाने उसने क्या देखा कि आने के बाद उसका दिमाग ही उलट गया है। बहकी बहकी बातें करने लगता है। कहता है कि वो गोरा आदमी आदमियों को जानवर बना देता है। आप लोग उसकी बात समझने की कोशिश तो करें। हो सकता है वो ये कहना चाहता हो कि वो गोरा आदमियों से जानवरों जैसा सलूक करता हो। नहीं सरकार, उसका कहना है कि वो सचमुच के जानवर बन जाते हैं, बिल्कुल असली। क्या उस आदमी को यहाँ बुलवाया नहीं जा सकता? अगर मैं उससे कुछ पूछ लूँ तो इसमें हर्जी क्या है? ठीक है, हम उसे अभी बुलवा देते हैं। काका ने झोपड़ी में बैठे हुए एक आदमी को कहा, जाओ धनिया को पकड़ लाओ। कुछ ही देर में धनिया आ गया। वो एक जवान आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत फैली हुई थी। आंखें वीरान थी, कपड़े तार तार हो रहे थे। मजमूई तौर पर वो होशो हवास से बेगाना मालूम होता था। वो झोपड़ी में आते हुए बहुत खौफजदा लग रहा था, लेकिन उसको साथ लाने वाला किसी न किसी तरह उसे झोपड़ी तक ले आया था। आओ भाई, हमारे पास आ जाओ। विष्णु ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। उसने भड़क कर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे। वो हाथ पांव चलाने लगा, लेकिन वो लोग उसे खींचते हुए विष्णु के सामने ले ही आए। विष्णु ने उसे तसल्ली देकर अपने पास बिठा लिया। वो बैठ तो गया, लेकिन उसके अंदाज से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे वो मौका मिलते उठकर भाग लेगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। तुम लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो, मैं वाकई तुम्हारा दोस्त हूँ। ज़रा देखो, मैं तुम्हारे आदमियों के साथ बैठा हूँ। देखो तो सही, ये सब तुम्हारी अपनी बस्ती के लोग हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं, और मैं इनके साथ हूँ। फिर मैं तुम्हारा दुश्मन किस तरह हो गया? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, जाने दो मुझे। खैर तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारी बस्ती वालों को तो मदद की ज़रूरत है। क्या तुम ये चाहते हो कि इन लोगों को भी जानवर बना दिया जाए? हाँ, तुम ठीक कहते हो। वो लोग आदमियों को जानवर बना देते हैं। उन्होंने मेरे दोस्त को जानवर बना दिया था। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम हमारा साथ दो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे जानवर बना देंगे। वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम बस हमें वो जगह दिखा दो, उसके बाद वापस आ जाना। वो कुछ उलझा हुआ दिखाई देने लगा। विष्णु ने काका को इशारा किया। वो भी उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर समझाने के बाद वो विष्णु और उसके साथियों को रास्ता दिखाने के लिए राजी हो गया। अगरचे उसका दिल से खौफ अभी तक दूर नहीं हो सका था, इसके बावजूद विष्णु ने उसे अपनी बातों से राम कर ही लिया। ट्रक एक बार फिर चल पड़ा। इस बार उस आदमी को भी विष्णु ने अगली सीट पर बिठा लिया था। वो अभी तक खौफजदा जानवर की तरह बितका हुआ दिखाई देता था। वो चारों तरफ मतहोश निगाहों से देखता, फिर गर्दन झुकाकर कुछ बड़बड़ाने लगता। बस बस, आगे मत बढ़ना। अचानक वो आदमी बोल पड़ा। ड्राइवर ने झटके से ट्रक रोक लिया। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है दोस्त। विष्णु ने चारों तरफ देखते हुए कहा। हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो जगह अभी यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ से हमको बाएं तरफ चलना होगा। विष्णु की हिदायत पर ड्राइवर ने ट्रक को एक कच्चे रास्ते पर उतार दिया। ये रास्ता बल खाता हुआ पहाड़ियों की तरफ चला गया था। 2 घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग ऐसी जगह पहुंच गए जहां से किसी ट्रक का आगे जाना मुहाल नजर आ रहा था। उस रास्ते पर बेशुमार जंगली झाड़ियां, छोटे छोटे दरख्त थे। अब यहाँ से पैदल चलना होगा। इन झाड़ियों के खत्म होती वो जगह है जहाँ आदमियों को जानवर बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग यहीं उतर जाते हैं। विष्णु सबसे पहले नीचे उतरा। उसके बाद वो लोग भी ट्रक से नीचे आ गए। यहाँ बिल्कुल खामोशी थी। जंगल और झाड़ियाँ तो थी, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि किसी भी किस्म का कोई परिंदा उड़ता या मंडलाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, मुझे जाने दो।
اس آدمی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، تم اکیلے واپس نہیں جا سکتے، بہتر ہے کہ تم ہمارے آدمیوں کے پاس اسی ٹرک میں پڑے رہو، میں بھی واپس آتا ہوں، پھر تمہیں تمہاری بستی پہنچا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آنا، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے۔ وشنو نے اپنے ساتھ صرف ڈرائیور کو لیا جس کا نام بلراج تھا، وہ اس کے اعتماد کے آدمیوں میں سے تھا۔ یہ دونوں باقی سب کو وہیں چھوڑ کر جھاڑیوں کی طرف بڑھ گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار بھی ساتھ رکھ لیے تھے۔ جھاڑیاں بظاہر گنجان دکھائی دے رہی تھیں، لیکن قریب جا کر اندازہ ہوا کہ وہ کہیں کہیں سے چھدری بھی تھیں اور ان کے درمیان سے داخل ہوا جا سکتا تھا۔ پہلے وشنو نے ہی ایک جھاڑی کو ہٹا کر دوسری طرف قدم رکھا، پھر وہ دونوں جھاڑیوں کو گراتے ہٹاتے آگے بڑھتے رہے۔ وہ جھاڑیاں کچھ دور تک ہی تھیں۔ اس کے بعد جب درختوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی مشکل آسان ہو گئی۔ یہ درخت بھی اگرچہ راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے درمیان راستہ موجود تھا۔ باس، یہاں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، کہیں اس نے غلط تو نہیں بتایا؟ اب بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا بلراج، ہو سکتا ہے اس جنگل کے ختم ہونے کے بعد کوئی چیز دکھائی دے جائے۔ ویسے تم شاید اس بات پر غور نہیں کر رہے کہ یہ ایک بنجر علاقہ ہے، یہاں اس قسم کے جنگل کا ہونا ناممکن سی بات ہے۔ اس کے باوجود ایک جنگل موجود ہے، تو کیا؟ ہاں، یہ جنگل انسانی ہاتھوں کی کارستانی ہے، اس لیے اگر تم غور کرو تو تمہیں ان درختوں کے درمیان ایک ترتیب نظر آئے گی۔ تو پھر یہ کام ان گوروں کا تو نہیں ہو سکتا باس، کیونکہ یہ جنگل تو بہت پرانا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو تم، یہ بہت پرانا جنگل ہے اور ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کس نے اگایا ہے، بہرحال آگے چل کر معلوم ہو جائے گا۔ وہ درختوں کے درمیان سفر کرتے رہے، کچھ دور چلنے کے بعد درخت چھدرے ہو گئے اور پھر وہ دونوں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا خالی تھا، یعنی اس ٹکڑے پر نہ تو کوئی جھاڑی تھی اور نہ ہی درخت۔ اس ٹکڑے کے بعد پھر درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں اس قطع زمین کے وسط میں پہنچے تھے کہ ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ آواز غیر انسانی تھی اور ان کی پشت کی طرف سے آئی تھی۔ وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے لٹو کی طرح گھوم گئے۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بہت بڑا ریچھ اپنے دونوں پیروں کے بل پر بازو پھیلائے کھڑا ہانپ رہا تھا۔